औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अकील सुफ़ज़ई सुन पुख्तनख्वा के पेशावर स्टूडियो से लाइव। इस प्रोग्राम को आप न सिर्फ ये कि सुनो के तमाम नेटवर्क्स पर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं, बल्कि रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए भी हम आपसे मुखातिब हैं। और कोशिश ये की जाती है इस प्रोग्राम के ज़रिए, जितनी भी हम इस स्लॉट में प्रोग्राम चलाते हैं, कि पाकिस्तान के इज्तिमाई मसाइल पर न सिर्फ ये कि नाक़िदाना तबसरा किया जाए, आपको दुरुस्त मालूमात फ़ेक न्यूज़ की इस भरमार दौर में पहुंचाने की कोशिश करें, बल्कि जो एक खाका बनता है विफाक का, पाकिस्तान के खूबसूरत गुलदस्ते का, उसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामलात को खसूसी तौर पर उजागर किया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों से इंटरनेशनल और रीजनल प्रॉक्सीज़ या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है या पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जंग जारी है। खुश आयन बात यह है कि आज 19 तारीख़ है अप्रैल के महीने की, और इन 19 दिनों में पाकिस्तान के दोनों सूबों में, इन शोरशज़दा सूबों में कहीं पर भी कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक गुज़श्ता महीनों के बरक्स नहीं हुआ है। कल भी आपने नोट किया होगा कि स्वात के अंदर एक इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को मारा गया। उनके कब्ज़े से बड़ी मकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया। इसी तरीके से आज बलूचिस्तान के अंदर भी एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस हालात के तनाजुर में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी साहब वो शुमाली वज़ीरिस्तान गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने न सिर्फ ये कि सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली, हिदायत जारी की, बल्कि उन्होंने क़बाइली अमायदीन से, मशारान से और मुख्तलिफ़ शोबों के नुमाइंदों से मुशावरत भी की। और उस मुशावरत के नतीजे में तमाम शुरका ने उनको यकीन दिलाया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फोर्सेस जो जंग लड़ रही है, उसमें हम एक्टिव प्लेयर के तौर पर रियासत के साथ और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। उसी सिलसिले में आपने नोट भी किया होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिन इलाक़ों में ऑपरेशन जारी है, वहाँ पर हालात बेहतर हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर कार्रवाइयाँ होती आ रही है। यही हालत बलूचिस्तान की भी है। आज सबसे बड़ी ख़बर यह है, और जिस पर हम अपने माहिरीन से उनकी आरा और तजावीज़ तलब करेंगे, वो ये है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर ख़ारिजा पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए हैं। नायब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब काबल गए। वहाँ पर उन्होंने मुतल्लिक़ा वज़रा के अलावा जो क़ाइम मक़ाम या निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ भी मुलाकात की। वफूद की सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान तबादला ख़्याल किया गया, न सिर्फ ये कि काउंटर टेररिज़म के हवाले से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज़म के हवाले से, बल्कि अफ़गान मुहाजिरीन के जो मामलात हैं, उनकी वापसी का जो अमल जारी है तेज़ी के साथ, उस पर भी तबादला ख़्याल किया गया। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो पड़ोसी ममालिक हैं। बाज़ रुकावटों और मुश्किलात और ख़दशात के बावजूद हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये कि अफ़गान मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त तरीके से अफ़गानिस्तान भेजने का अमल जारी है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम तरह ख़दशात और इख्तिलाफ़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पड़ोसी ममालिक होने के नाते न सिर्फ ये कि पीपल टू पीपल रिलेशनशिप पर तवज्जो देंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम तिजारत को एक बहुत बड़ी सतह तक ले जाने का इरादा कर चुके हैं। और उन्होंने ये कहा कि दौरे काबल के दौरान उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम से, जो अफ़गान अबूरी हुकूमत के हुकाम हैं, उनसे तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से और आमद-ओ-रफ़्त के हवाले से तजावीज़ का तबादला भी किया है। इसी तरीके से कारिया में आज आर्मी चीफ़ गए हैं सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजनल इवेंट स्पोर्ट्स का वो शुरू हो रहा है। उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक की टीमें मौजूद है। उन्होंने न सिर्फ ये कि
ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا، ان کو انعامات دیے، بلکہ اس ایونٹ کا افتتاح بھی کیا. یہ بہت اچھی بات اس حوالے سے ہے کہ پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو بہتر بنایا جائے. آپ نے دیکھا بھی کہ دو مختلف ایونٹس پاکستان کے اندر جو ہماری سکھ برادری ہے ان کی ہوئی، اور ان ایونٹس کو نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی فراہم کی گئی، بلکہ ساتھ میں کوشش کی گئی کہ مختلف جو وفود آتے ہیں پڑوسی ممالک سے ان کا بہتر طریقے سے استقبال بھی کیا جائے، ان کی میزبانی بھی کی جائے. دوسری جانب اس طرح کی خبریں بھی زیر گردش ہے کہ پاکستان، چین، رشیا، قازقستان اور تاجکستان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت افغانستان کے اندر مخصوص حالات کے تناظر میں دہشت گردی کے جو مراکز ہے اس سے متعلق ہے. جو میڈیا رپورٹس ہے اس کے مطابق یہ 5-6 ممالک بہت ایک ریجنل بلاک کے قیام پر یا ایک انڈرسٹینڈنگ پر تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں چین کا اور روس کا کردار اس حوالے سے بہت عام ہے کہ اس ریجن کے اہم کھلاڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر یا افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے جو پاکستان کے تحفظات ہے ان کو نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اقوام متحدہ خاص کر تسلیم کرتی ہے، بلکہ ریجنل جو پاورز ہے ان کو بھی پاکستان کے خدشات کا ادراک بھی ہے اور احساس بھی ہے. اسی تناظر میں واشنگٹن پوسٹ نے اور اس کے بہاف پر پھر ایک برطانوی ادارے نے جو رپورٹس شائع کی ہے اس کے مطابق افغانستان کے اندر اگست 2021 کے دوران جب اشرف غنی کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے بعد طالبان برسر اقتدار آ گئے، تو انہوں نے اربوں ڈالر کا اسلحہ نہ صرف یہ کہ امریکیوں کے چھوڑے ہوئے اسلحہ پر اور سامان پر قبضہ کیا، بلکہ ان رپورٹس کے مطابق تقریباً 50% اسلحہ دہشت گرد تنظیموں کو فروخت کیا گیا. ٹی ٹی پی کالعدم ٹی ٹی پی اور چند اور بی ایل اے وغیرہ کو تو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اسلحہ دیا گیا، مگر باقی جو انٹرنیشنل یا ریجنل ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو اسلحہ فروخت کیا گیا، اور یو این او نے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا. آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. اسحاق ڈار صاحب نہ صرف یہ کہ کابل کا دورہ کر رہے ہیں بلکہ 28 تاریخ کو وہ ڈھاکہ بھی جائیں گے، اور خطے کے مخصوص حالات کے تناظر میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس پر تبادلہ خیال کریں گے، مذاکرات کریں گے. مسلم لیگ نون کے مرکزی ترجمان اور سینئر سیاستدان اور ان تمام امور پر عبور رکھنے والے سینیٹر زید خان لالا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم زید خان لالا. بڑے مہربانی. السلام علیکم. بہت شکریہ زید خان صاحب. آپ کے لیے یا میرے لیے تو پشاور یا خیبر پختونخوا کے مخصوص حالات کے تناظر میں اسحاق ڈار صاحب کا دورہ کابل بہت اہمیت رکھتا ہے، چونکہ اس پروگرام کو پورے پاکستان میں سنا جاتا ہے. تو آپ بتائیں کہ اس دورے کی اہمیت کیا ہے، اور ابھی تک جو پوائنٹ سامنے آئی ہے وہ اس کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف یہ کہ افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے وہ یہاں پر افغانستان کے اندر واپس بھیج رہے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کی شکایات کا نوٹس لیا جائے گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بعض تحفظات اور بعض مسائل کے باوجود ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہے، اور اس تناظر میں ہم تجارت کو، آمد و رفت کو اور سہولتوں کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس دورے کی اہمیت کتنی ہے؟ بہت شکریہ. خان یہ آپ کو علم ہے کہ یہ مسئلہ جب طالبان کا افغانستان پہ قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے اور ان کے تعلقات، چونکہ اس وقت کے جو یہاں کے رجیم تھا وہ آپ کو سامنے ہے کہ جا کے وہاں پہ چائے پیتے رہے، اور ہمارا خیال تھا کہ شاید ہمارے ایک اچھے دوست بیٹھ گئے وہاں پہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عرصے سے ہم کہتے تھے کہ یار اس میں برے اور اچھے نہیں، یہ سارے برے ہیں. ہاں، ہم نے غیر ضروری توقعات وابستہ کی تھی نا، وہ جو کہ غلط تھی بہت زیادہ. اور سب سے بڑی غلطی یہی کی تھی کہ جب وہ قبضہ کر گئے تو امریکہ نے تو اپنے جان چھڑا دیا. ہم نے اس میں کون سا شیئر ڈالا کہ اگر یہ لوگ جو بامیان میں جیل میں تھے، جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، داعش کے لوگ تھے، القاعدہ کے لوگ تھے، اور وہ امریکہ کے اسلحہ لے کے پھریں گے اور پھر ہم پہ اٹیک کریں گے، تو ہمارے جو اس وقت حکمران تھے وہ تو کہتے غلامی کی زنجیریں توڑے، انہیں اپنے لیے کوئی راستہ نہ ڈھونڈا نہ کوئی فائنڈس ڈالا، تاکہ ہمارے تو کم سے کم یہ جو ہمسائے ہے. دیکھیے افغانستان اور پاکستان تو ایسا ہے کہ پختون ادھی اس طرف رہتے ادھی اس طرف رہتے. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی اس طرح ہو.
बदकिस्मती से दुनिया इकट्ठी हो गई और यहाँ जंग डाल ले और आज तक हम भुगत रहे हैं। सही। तो ये अभी जो सूरत हाल बन गई है कि जो जिस तरह इसहाक डार साहब जा रहे हैं, ये होना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन आपको याद है कि अफगान हुकूमत जो थी वो इस तरफ आ ही नहीं रही थी। उससे जब भी बात होती थी और ये हमारे जो हुकूमत थी वो उनके कहते कि जी आपके वहां से हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, टेलीफोन कॉल टेप हो रही है, टेलीफोन कॉल हम पकड़ रहे हैं कि वहां अंदर बैठे हुए थे, आपके अंदर बैठे हुए यहाँ पे जो अटैक्स करते उनके साथ उसके रवाबित थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए फिर हुकूमत ने फैसला किया कि हम अफगानियों को निकाल देते हैं। हालांकि हम इसके फेवर में नहीं थे और न हुकूमत का ये सोच था कि उसको जबरदस्ती निकाल मजबूरी बन गई ना, मजबूरी बन गई थी। उस मजबूरी का ये पैदा हुआ कि आज अफगान गवर्नमेंट इस बात पे बैठ गई कि वो अभी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए और जिस पे इसहाक डार जा रहे। मैं तो इसको खुशाइन समझ रहा हूँ और हम समझते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर होने चाहिए, क्योंकि ये एक तरह के लोग हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से वो किसी के अलाकार न बने। वहाँ पे हमारे खिलाफ जो लोग बंदूक उठा के बैठे हुए हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको कह दे कि आराम से बैठ जाए। जिस तरह यहाँ पे थे, यहाँ पे तो जब रूस आया तो रूस के खिलाफ भी हमने असलहा दिया, हम उसको ट्रेनिंग देते रहे, फिर अमेरिका के खिलाफ देते रहे और बदनामी भी उठाते रहे, तबाही भी की। अपने थोड़ी तबाही हमारी सूबे की हुई, हमारे पुख्तूनों की हुई, पाकिस्तान की हुई। तो ये इस वक्त बहुत अच्छा इकदाम है और खित्ते के जिस तरीके से आपने कहा कि बांग्लादेश में भी जा रहा है तो ये होना भी चाहिए। और जो खित्ते के और ममालिक है उनकी भी लिए अमन की जरूरत है। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है, ये इस खित्ते में रहने वाले, चाहे वो हिंदुस्तान हो, रशिया हो, चाइना हो या ईरान हो, ये सबके मुफाद में है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ मुफादात को, अपने मुफाद को जब आंखें बंद करके ये देखते हैं कि जी मेरे घर से आग दूर है, तो ये दूर वाला नहीं होना चाहिए और ये मिल बैठकर इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, इसका तरीका निकल सकता है। और हमें उम्मीद है कि आज जिस तरीके से जो अब हमारा इसहाक डार साहब जा रहे हैं, उनको वो हुकूमत, अफगान हुकूमत अभी इस पे सोचेगा और इस पे देखेगा, क्योंकि अभी वो तालिबान नहीं है, बंदूक वाले नहीं है, अभी वो हुक्मरान है। बिल्कुल हाँ। वो अभी जो वहाँ बैठे हुए बंदूक के जोर से बैठे, लेकिन बैठे तो है ना, जिम्मेवारी उनकी है। कुछ भी उधर होता है जिम्मेवारी उनके ऊपर आती है। बिल्कुल। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो उनको लोगों को बिठाए, उनको कह दे कि भाई अगर आपने इधर रहना है आराम से रहे, लेकिन आप ये हम इजाजत आपको नहीं देते कि आप जाके पाकिस्तान में अटैक्स करें और यहाँ पे हमारी फोर्सेस को मारे या हमारे अवाम को मारे। तो ये अभी बहुत अच्छा वक्त है और इस पे अफगान हुकूमत को बहुत अमल करना चाहिए और सही तरीके से अमल करना चाहिए, न कि सिर्फ वक्त पास करे या इस डर के मारे के अफगानियों को वापस भेज ले। देखिए अफगानियों ने तो जाना है, आज नहीं है तो कल जाएंगे और ये उनका मुल्क है, उसके मुल्क से वो बाहर उसको तो नहीं रख सकते हैं। सही। तो हम समझते हैं कि उनके लिए अब जाहिर है कि मुश्किलात तो है, तो उस मुश्किलात को दूर करने के लिए जो उनके पास मेहमान बैठे हैं या अब दहशतगर्द बैठे हैं, उनका चाहिए कि उनको कंट्रोल करें। ज़ाखिर आपने तमाम चीज़ों को देखा भी है और इन तमाम मामलात पर इनके जो प्रैक्टिस का एक बैकग्राउंड है या पड़ोसियों का एक किरदार है, उससे आप से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। मियां नवाज शरीफ साहब की या मुस्लिम लीग नून की पड़ोसियों के हवाले से खारिजा पॉलिसी हमेशा बहुत मस्बत रही है, बहुत प्रैक्टिकल रही है। एक तो ये, दूसरा ये है कि ये जो नामुनहाद एक मकबूल पार्टी का राग अलापा जा रहा है और उस पार्टी का यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार जो है ना इक़्तिदार भी है। आपको नहीं लग रहा कि जो अमन के लिए कोशिशें हैं, उन कोशिशों की राह में सूबाई हुकूमत और मखसूस पार्टी या सो कॉल्ड मकबूल पार्टी की पॉलिसियों का भी एक अमल दखल है, एक रुकावट है ये पार्टी या ये सूबाई हुकूमत? देखिए जी, सबसे बहुत ज्यादा जो हमारे सूबे के और पाकिस्तान को नुकसान हुआ है वो उसी से हुआ है। 2011 में इस पार्टी को जो लॉन्च किया, उसका आज जो खमाजा पाकिस्तान भुगत रहे या पाकिस्तानी अवाम भुगत रहे या पाकिस्तानी रियासत भुगत रहे, ये उसी 2011 के उसी का सताई है कि अगर वो न करते, उसको लॉन्च न करते तो शायद आज ये नौबत न होता। अब मुझे आप बता दें कि जब बैतुल्लाह मसूद जिंदा था और जब बातचीत के पाकिस्तान ने कहा कि जी हम बातचीत के लिए तैयार है, तो उसने किसको नुमाइंदा बनाया था? इमरान खान को बनाया था। बिल्कुल।
جو ایک لسٹ دی تھی اس میں عمران خان بھی شامل تھا. عمران خان بھی تھا. اور آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب عمران خان کی صوبے میں حکومت آئی تو اس نے کہا پرویز خٹک کو کہ یہاں پہ ان کے لیے ٹی ڈی پی والوں کے لیے آفس کھول لے, دفاتر دے دے. تو یہ تو ان کی دیکھیں, اور آج تک آج جو چیف منسٹر آپ کا بیٹے وہ آج بھی بتا دے رہے ہیں. اچھا, آج بھی بتا دے رہے, اس کے سارے ممبرز بتا دے رہے, اور وہ خود کہہ بھی رہا ہے. اس دن وہ خود کہہ رہا تھا کہ جی یہاں پہ ایک گڈ طالبان ہے جو دن دہاڑے لوگوں سے باتیں مانگ رہے. تو بھائی تو کس لیے بیٹھا ہوا ہے, تیرا کیا کام ہے؟ صحیح. لیکن 2013 کے بعد ہمارے صوبے کا جس طریقے سے بیڑا غرق کیا گیا, نہ ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ, نہ روزگار ہے, مہنگائی عروج پہ ہے, تباہی ہو چکی ہے, اسپتال میں دوائیاں نہیں ہیں. تو یہ جو مقبول, جس کو مقبول نہیں ہے, بس دنیا والوں نے اپنے لیے ایک چیز ڈھونڈا ہے, اور جو یہاں سے پراکسی بھاگی ہوئے وہاں پہ وہ اپنے ویزا کو چلانے کے لیے یہی کرتے ہیں, اس پہ اس کو ڈالر ملتے ہیں. میں اس وقت بھی جو نقصان اس پارٹی کی وجہ سے اس ملک کو ہو رہا ہے وہ اللہ کرے کہ یہ تھم جائے, کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی تو یہی تھا کہ یہ سری لنکا بن جائے گا, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا, یہ ایک شور شرابہ تھا. آپ آج اسے دیکھیں, اس کے باوجود بھی کہ مسلم لیگ نے دیکھا کہ مجھے سیاسی نقصان ہے, لیکن اس نے سیاسی نقصان برداشت کیا اور ملک کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو سیاست کو داؤ پہ لگا دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ ملک کو بچاتے ہیں, سیاست ہوتی رہے گی, پھر آ جائے گا, اگر آج نہیں بھی ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور ابھی بھی میں جب میاں نواز شریف صاحب سے ملا تھا تو میں نے یہی ڈسکس ہوئی تھی. دو باتیں ہیں. دیکھیے 2014 میں میاں نواز شریف نے بلوچستان کا مسئلہ حل کیا تھا, ڈاکٹر مالک کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا, اور وہاں پہ جو ایک احساس محرومی کی ایک آگ جلک رہی تھی وہ تک تھم گئی تھی. بدقسمتی سے اس کے خلاف سازش ہو گئی, اس کو نکال دیا. اور جب اس کو نکال دیا تو حالات پھر خراب ہو گئے. آج پھر جب ابھی اس کی ملاقات ہوگی ڈاکٹر مالک سے تو امید تھی, اور میں نے اس کو خط بھی لکھا کہ میاں صاحب آپ نے بہت اچھا کیا, اور ابھی میاں صاحب جب آئے گا تو بلوچستان کا مسئلہ تو بڑے خوش اسلوبی سے وہ حل کر سکتا ہے. اس پہ لوگ یقین بھی کرتے ہیں, اور وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کو پورا بھی کرتے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی بلوچستان کے حوالے سے, خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی. میں کراچی گیا ہوا تھا, 2 ہفتے میں ادھر گزار کر آیا ہوں. تو یہ کریڈٹ بھی تو مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ کراچی میں جو مافیاز بیٹھے ہوئے تھے سیاسی قائدین کے نام پر یا پارٹیوں کے نام پر, ان کا بھی خاتمہ کر دیا تھا ان لوگوں نے, اور ابھی تک اسی صورتحال کو جو ہے نا مینٹین رکھا گیا ہے ریاست کی جانب سے. دیکھیں جو 2014 سے جو پالیسیز آئی تھی, دیکھیں جب ایف ایس کا واقع ہوا پشاور میں تو نیشنل ایکشن پلان بنا, وہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوا, چونکہ وہاں ہمارے صوبے میں جو حکمران تھے وہ یہی تھے جو آج ہے. اگر وہ عمل کرتے تو شاید یہ نوبت پہ نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے نا کہ 2008-9 میں ایسا تھا کہ ملاکنڈ ڈویژن سارا ٹوٹلی قبضہ تھا دہشت گردوں میں, پاکستان کا جھنڈا کوئی لہرا ہی نہیں سکتا تھا. لیکن جب سب مذاکرات ہوئی, میں مذاکرات میں خود تھا, لیکن ہم دیکھتے بھی تھے کہ وہ جو لوگ تھے وہ اس کو سوسائڈر اپنے باندھے ہوئے بیٹھے بھی ہوتے تھے. لیکن ہم نے ایک تہیہ کیا کہ ہم بات کرنی, بات جب ناکام ہو گئی پھر آپریشن ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب میاں نواز شریف آیا تو اس کو کنٹینیو رکھا, اور اس چیز کو قابو پا چکا تھا, بہت زیادہ قابو پا چکا تھا. بدقسمتی سے جب حکمران یہ آئے 2018 میں تو وہ پھر سروائیول کر گیا. وہ آج ہم جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہی 2018 کے ایلیکشن کے جو آرٹیس کو بٹا کے ان کو ہمارے سر پہ بٹا دیا تھا. اور یہ بدقسمتی اس ریاست کی اور اس قوم کی, اور ابھی میرے خیال میں وہ صورتحال تو نہیں رہی, لیکن جو کچھ غلطیاں کیے وہ غلطی خمیازہ پورا قوم بھی بھگت رہے, ہمارے ریاست بھی بھگت رہے, اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھگت رہے, اور سیاستدان بھی بھگت رہے. بہت شکریہ زید خان اللہ, بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی باتوں کی نشاندہی بھی کی, اور چند چیزوں پر جو ہے نا جس طرح انہوں نے بتایا بھی کہ نیشنل ایکشن پلان اے پی ایس کے واقعے کے بعد جو تشکیل پایا گیا, اسی پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گزشتہ روز بھی جب ایک ایونٹ میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب تقریر کر رہے تھے, تو انہوں نے 2 فیکٹرز یا 2 مسائل یا 2 ایشوز کی جانب بطور خاص اشارہ کیا. ایک تو یہ کہ نیشنل ایکشن پلان پر نظر ثانی کی گئی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن پر کام جاری ہے اور کام ہونا بھی چاہیے. ایک دوسری ڈیولپمنٹ جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا 2-3 دن پہلے, وہ بہت اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ
پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی ہے باقاعدہ تحریری طور پر کہ آپ لوگ نیشنل ایکشن پلان پر جو عمل درآمد کا سلسلہ ہے اس سے متعلق ہر مہینے پلا تاریخ کو آپ لوگوں نے رپورٹ بھیجنی ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو. اس طریقے سے یہ بھی اطلاعات ہے کہ سی ٹی ڈی کو دوبارہ مطلب ان کی جو سہولیات ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اور آج جو بلوچستان میں آپریشن ہوا ہے پاکستان کی ریگولر فورسز کے علاوہ سی ٹی ڈی کے لوگ بھی اس میں شامل تھے. کل سوات میں بھی اس طرح ہوا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر حکومت چونکہ صوبائی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے, اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر حالات اپریل کے مہینے میں بہتر ہو گئے ہیں, مگر خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر خوف خراش کا ایک ماحول بھی موجود ہے. تو میرے خیال میں نیشنل ایکشن پلان پر اگر اے پی ایس کے واقعے کے بعد سول ادارے اور تمام سیاسی قائدین, مذہبی قائدین اور میڈیا کے لوگ عمل درآمد کرانے میں اپنا کردار ادا کرتے تو آج جو پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال ہے اس کی نوعیت بالکل الگ ہوتی. جس طرح میں نے بتایا بھی کہ کراچی میں بھی ماضی کے مقابلے میں آج حالات بہت بہتر ہے. کراچی کو ہم منی پاکستان کہتے ہیں. کراچی کے اندر تمام قومیتیں موجود ہیں. ہم ایک گلدستے کے طور پر کراچی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کراچی کو بہت زیادہ مسائل بھی درپیش رہے ہیں اور پریکسس کا وہاں پر ایک عمل دخل بھی رہا ہے. چائنیز کو وہاں پر نشانہ بھی بنایا گیا. مگر اوورآل پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے, یا ابھی تک ہم نے مقبول عام پروپیگنڈے کے برعکس کیا کچھ اچیو کیا ہے, انکلوڈنگ امریکن پالیسی کے حوالے سے بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی معتبر تجزیہ کار میرے لیے باعث عزت ہے. نعمان خان صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فون کال پر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, پہلی بار آپ سنو پختونخوا کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان سے مخاطب ہے اور ریڈیو پاکستان کے لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں. آپ کو میں پڑھتا بھی رہتا ہوں, سنتا بھی آ رہا ہوں, آپ سے ملاقات بھی کراچی میں ہو گئی ہے, میں آپ سے سیکھتا بھی ہوں. اوورآل اگر ہم 2024 اور 25 کے ان 3-4 مہینوں کو, 25 کے میں اپریل کی بات کر رہا, آج 19 تاریخ ہے, تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ 23 کے مقابلے میں 24 بہتر رہا. پاکستان کے معاشی حالات کے حوالے سے, خارجہ پالیسی کے حوالے سے, کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, اور 24 کے مقابلے میں یہ اپریل تک کے جو 3-4 مہینے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے. تو آپ اس والے تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں, اور اس کی بنیادی جو اسباب ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہے؟ جی اکھل بھائی بہت شکریہ, اور آپ کے سننے والوں کو بھی السلام علیکم. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر ہم ماضی کے مقابلے میں جو ہماری پوزیشن تھی 22 میں, جی, تو اس کو سنبھلتے سنبھلتے 23 تک ہمیں بہت ٹف ٹائم ملا. بہت زیادہ دیکھا ٹرو, کیونکہ 22 میں جو گورنمنٹ گئی تھی تحریک اعتماد کے ذریعے سے, اس نے ہمیں جو سفارتی سطح پہ جو نا تنہا کر دیا تھا. سعودی عرب ناراض تھا, چائنیز ناراض تھے, چائنیز ناراض تھے, عرب ممالک ہم سے کئی ناراض تھے. صحیح. تو ہمیں پھر جب ہماری نئی گورنمنٹ آئی, اس وقت کی جو 15 ماہ رہی, اس نے اپنے طور پہ بہت کوشش کری. پھر اس کے بعد آپ کا نگراں سیٹ اپ بیٹھا, اس نے بھی اپنے طور پر اسی جو ہے پالیسی کو کنٹینیو کرا. اور اس کے بعد جب 2024 میں ایک الیکشن کے ذریعے سے نئی گورنمنٹ آئی جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے, جی, اس کے پاس کیونکہ پھر اس کے بعد روڈ میپ تھا پورا نا پہلے سے, کیونکہ یہ چلتے چلے آ رہے تھے, تو اس نے اسی روڈ میپ کو کنٹینیو کرا. اور آرمی چیف کے ساتھ مل کر جو انہوں نے پالیسیز بنائی, الحمدللہ آج ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں اگر آپ دیکھیں تمام ممالک سے بہت بہتر ہو گئے. ایون اس میں انکلوڈنگ امریکہ بھی ہے. امریکہ سے بھی ہمارے سفارتی تعلقات بہت اچھے نہیں تھے ماضی میں, لیکن اب وہ بھی بہت بہتر ہیں, جبکہ وہاں پر بھی نیا سیٹ اپ آ گیا, نئی گورنمنٹ آ گئی ہے. تو بلکہ اس سیٹ اپ سے جو ہے نا سر, وہ ہمارے بہت سے لوگوں نے جو ہے نا بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے اس سیٹ اپ سے بہت توقعات وابستہ کی تھی, مگر کام الٹ ہو گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی توقعات تھی کہ یہ پاکستان کا مخالف سیٹ اپ ہوگا, لیکن بالکل اس کے اپوزٹ ہو گئی بات کہ پچھلوں سے زیادہ بہتر یہ سیٹ اپ ہو گیا. بالکل, کہ ٹرمپ انتظامیہ نے جو ہے پاکستان کا دیکھیں نا, پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرا ایک میٹر کے اوپر. پھر ابھی ان کے حالیہ سیکرٹری خارجہ سے پاکستان کے وزیر خارجہ کی بات بھی ہوئی. جی, تو حالات
معمول پر آنے میں وقت لگا، لیکن بہت تیزی کے ساتھ اس گورنمنٹ نے امپروومنٹ کرا اگر دیکھا جائے۔ بالکل درست۔ چائنا سے ہمارے معاملات بہت زیادہ خراب تھے، اس کو ایک نتیجے پہ آنے میں بہت وقت لگا، جبکہ چائنا ہمارا بہت بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ اس کو بھی ہم سے جو ہے شکایات بھی تھیں، کچھ بھی تھا، لیکن وہ بھی الحمدللہ آج چائنیز گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ایک پیج پر ہے، اور اب ان کی انویسٹمنٹ بہت تیزی سے بلوچستان والے سی پیک پر واپس بحال ہو گئی ہے اور ادھر کام تیزی سے جاری ہے۔ بالکل۔ تو سفارتی سطح پہ تو میں بولوں گا کہ گورنمنٹ نے 100% اچیومنٹ کی ہے، 100%۔ میں اس کو 100 میں سے 100 نمبر دوں گا کہ بہت اچھا انہوں نے ہر مطلب خالی یہ نہیں کہ آپ کے پڑوسی، اب دیکھیں آج ہمارے ماشاءاللہ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے پڑوسی ملک جو ہے افغانستان میں، تو یہ ایک اچھا سائن ہے، ایک اچھی پیش رفت ہے، بلکہ وہاں پر ان کا زبردست استقبال بھی کیا گیا ہے، اور جو پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق تو انہوں نے کہا ہے کہ تمام تر تحفظات اور خدشات کے باوجود ہم پڑوسی ہیں، اور ہم ماضی کو بھول کر امن کے لیے، تجارت کے لیے، آمد و رفت کے لیے اور اچھے پڑوسی ہونے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے پاکستان سے ہم مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں، مگر جہاں پر آپ کو شکایات ہوگی ان شکایت کا ازالہ کیا جائے گا۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے آج کی جو ان کی ملاقات ہے نا، کہ جو افغان مہاجرین ہمارے پاس مہمان کے طور پر تھے، ان کا واپسی کا راستہ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خوشی سے واپس جائیں، اپنی زندگی وہاں پر آرام سے گزاریں، اپنے ملک واپس جائیں۔ اب ان کے ملک میں ان کی مرضی کی گورنمنٹ ہے، امن ماحول ادھر بہت امن ہو گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے کے بجائے، کسی دیار غیر میں رہنے کے بجائے اپنے ملک میں جا کے اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ جب افغانستان ترقی کرے گا نا، معاشی طور پہ مستحکم ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ ملک بھی ترقی کرے گا اور ہمارا ایک پڑوسی اسلامی ملک بن کر رہے گا، تو ادھر بھی امن ہوگا۔ ہمارا اور ان کا دیکھیں برسوں کا ساتھ ہے، تو لین دین کاروبار وہ ہم سے ہی جاری رکھیں گے اور وہ چلتا بھی رہے گا، لیکن وہاں امن پہلی شرط ہے۔ امن تب بحال ہوگا جب وہاں کے بھی معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے، انشاءاللہ وہ امید ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ نعمان صاحب، یہ ضرور بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر تو مختلف اقوام رہ رہی ہے، اور اس پر ہم بحث بھی کرتے رہے ہیں کہ کراچی کے حالات یا سن کے حالات بھی ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر ہو گئے ہیں، اور منی پاکستان بھی ہے۔ یہ جو قومیتوں کو آپس میں لڑانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، کبھی منرل بلز کے نام پر، کبھی یا صوبوں کو، یا کبھی کینالز پروجیکٹس وغیرہ کے نام پر، یا قدرتی وسائل کے نام پر، آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہمیں ایک مستحکم وفاق کے لیے ایک بار پھر پولیٹیکلی، سیاسی طور پر یا سماجی طور پر اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی ان رویوں پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان میں تو جو وسائل موجود ہیں ان کو اگر 50% بھی اس سے استفادہ حاصل کیا جائے تو پاکستان تو اس خطے کا سب سے امیر ترین اور خوشحال ترین ملک بن جائے گا۔ دیکھیں، ہماری سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے رونا روتی ہیں کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ہمیشہ سے رونا۔ ساری سیاسی جماعتوں کو المیہ رہا ہے، جو گورنمنٹ میں ہوتی ہیں، جو باہر نکل جاتی ہیں تو پھر یہی رونا روتی ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا۔ اب آپ دیکھیں، نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، یہ بولتے ہیں ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور پاکستان کو متحد رکھیں گے، تو ان کا المیہ یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ میں یہ متحد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، سندھ میں پیپلز پارٹی کی پالیسی کچھ اور ہے، پنجاب میں کچھ اور ہے، وفاق میں کچھ اور ہے۔ اسی طرح نون لیگ کے بشیر محمود جو سندھ کے صدر بھی ہیں، ان کی پالیسی پیپلز پارٹی کی پالیسی سیم، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی اور یہ کنال پہ کتنے اہم مسئلے پہ جو ہے وہ لوگوں کو راضی کرتی پھر رہی ہے، ان کا سندھ کا صدر جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی پنجاب کنال کے حق میں، پی ٹی آئی سندھ جو ہے وہ کنال کے مخالف ہے۔ صحیح۔ تو یہ جب آپس میں نہیں ہے، جب یہ آپ ایک جماعت اپنی پارٹی میں اس میٹر پہ متحد نہیں تو پورے پاکستان کو کیسے متحد رکھ سکتے ہیں؟ یہ اس وقت سیاسی قائدین کا یا سیاسی جماعتوں کو بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، نہ نہر کسی ایک صوبے کی ہے، نہ معدنیات کسی ایک صوبے کی، پورے پاکستان کی ہے۔ صحیح۔ اور پاکستان کی جتنی بھی قومیں آباد ہیں، چاہے وہ سندھ میں آباد ہیں، چاہے وہ کے پی کے میں آباد ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں آباد ہیں، چاہے وہ پنجاب میں آباد ہیں، سب کے پاس کچھ نہ کچھ وسائل ہیں، اپنے اپنے وسائل ہیں، اور سب ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو جوائنٹ بنتا ہے نا۔
صحیح. بھائی پنجاب میں آپ دیکھیں زرخیز زمینیں وہ وہاں سے پورے پاکستان کو سپلائی جاتی. اسی طرح بلوچستان میں بھی دیکھیں بہت سارے معدنیات ہیں وہ بھی پورے پاکستان کے ہیں. اسی طرح KPK میں بھی بہت معدنیات ہیں. تو جب ہم مل کے رہیں گے نا تو خاص کر سیاسی طور پر ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا بھی رہنا ہے. ایک پاکستان کے لیے ہمیں ایک سوچ رکھنی ہے, صرف پاکستان. جی یہ ہم بعد میں رکھیں گے فلاں صوبہ. دیکھیں ہر صوبے کو جو ہے نا اس کے معدنیات کے حساب سے حصہ بھی اچھا ملتا ہے. جیسے بلوچستان کی جو معدنیات ہیں اس میں ان کا حصہ زیادہ ہے. اسی طرح KPK کی جو معدنیات ہیں ادھر KPK کا بھی حصہ زیادہ ہے. اسی طرح سندھ میں جیسے لوگوں کو شاید بہت کم علم ہے کہ سندھ بھی گیس دیتا ہے. بھائی آپ کو بہت اچھی گیس دیتا ہے, لیکن اس کا حصہ گیس کے ساتھ سندھ کا بھی زیادہ ہے. پھر تو ہر صوبے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے, اس کا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. اور اس کے لیے سیاسی قائدین جو ہے نا جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان بھر کی, اس وقت ان کو کم از کم اپنی انفرادی سیاست سے باہر نکل کے ایک ملک ایک پاکستان کی سیاست سے توجہ دینی چاہیے. اور اس معدنیات سے اور اس وسائل سے ہم پاکستان کو IMF کے چنگل سے آزاد کرانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. بالکل آپ ہوں گے. اور آپ نے جو ہے نا وہ جو کی بورڈ واریئرز ہے ان کے خلاف آپ کا رویہ جو ہے نا بہت جارحانہ ہوتا ہے. وہ آج کدھر کڑے ہے؟ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اب پہلے مجھے اور آپ کو اور سیاسی قائدین کو اور اداروں کو گالیاں دیا کرتے تھے, وہ جو اسپانسرڈ ایک مخلوق جو ہے نا وہ ہم پر مسلط کی گئی تھی, اب آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ 2-3 دنوں سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. تو ان کا مستقبل کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں یہ 2-3 دن سے نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کے لوگ جو ہے نا جتنے جس پہ کام کر رہے ہیں, میں ہوں چاہے آپ ہوں چاہے کوئی بھی ہو, جی باہر کے تو ہے نہیں نا. ہاں بھلے وہ باہر بیٹھے ہوئے کہیں بھی بیٹھے ہوئے, تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو مارا جائے اٹھا لیا جائے, یہ حل نہیں ہے اس کا. تو جو پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے, جس نے بھی بنائی, بہترین پالیسی یہی تھی کہ آج سارے کے سارے قابو کے اندر ہیں. اور آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کو فتوے دے رہے ہیں. بالکل تاریخ کے میر جعفر اور میر صادق کے فتوے ایک دوسرے کو بانٹ رہے ہیں. صحیح. آج ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم وہیں کے وہیں ہیں جہاں کھڑے تھے. ہماری پالیسی وہی ہے, ہمارا بیانیہ وہی ہے, لیکن ان کے بیانیے میں سب کے بیانیے میں الگ الگ فرق آ گیا. آج انہوں نے مانا اس بات کو. ایک بندے نے تو بولا ہے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ آپ نے کر دیا, کہ آپس میں لڑ رہے اور آپ کا فوکس ہٹ گیا. ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں وہ سب دیکھیں بہرحال سمجھدار لوگ بھی ہیں, PTI میں سارے خراب نہیں ہیں. جو سمجھدار ہیں ان کو سمجھاتے بھی ہیں. دیکھیں گالم گلوچ جو ہے نا مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں بھی سمجھاتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم بھی بہت ایگریسو ہو جاتے ہیں, لیکن کیا گالم گلوچ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ دلائل سے بات کریں. صحیح. جو لوگ دلائل سے بات کرتے ہیں میں ان کو جواب بھی دیتا ہوں, دلائل سے ان کو قائل بھی کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ قائل کروں. تو دلائل سب سے دیکھیں آپ پاکستانی ہیں, سب سے بڑی بات رہتے دنیا میں کسی بھی حصے میں. صحیح. جب آپ کے انڈیا کے ایشوز آتے ہیں, جب آپ کے ملک میں دہشت گردی کے ایشوز آتے ہیں یا کوئی ایشوز آتے ہیں نا, تو کم از کم جو ہے نا بس سے کچھ ڈال کے سوچا کریں, پاکستان کے لیے لکھا کریں, پاکستان کو ڈیفینڈ کیا کریں. بس میری ایک چھوٹی سی چاہت ہے. وہ جو ہمارے اپنے معاملات ہوں گے, مسائل ہوں گے, وہ تو گھر میں بھی ہوتے ہیں, بچوں کے درمیان, والدین کے درمیان. وہ ہم آپس میں بیٹھ کر ان کو جو ہے نا کسی اور کے رحم و کرم پر یا کسی اور کی مشاورت پر یا کسی اور کے مفادات کے تابع نہیں کیا جاتا. ہم اپنا جو ہے نا اپنے مفادات کے لیے آئینی پاکستان کے اندر رہ کر بھائیوں کی طرح اس کو جو ہے نا حل کریں گے. جی دیکھیں ہر گھر, یہ آپ کی بات 100% درست ہے عقیل بھائی, کہ ہم آپس کے مسائل پہ بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور آپس میں بیٹھ بھی سکتے ہیں. لیکن جب بات ملک کی آتی ہے نا, تو ہم سب کو اکٹھے ہو کر ایک جو ہے نا آواز یکجا ہو کر جو ہے نا سامنے والے کو جواب دینے کی ضرورت ہے. آپ نے کراچی کا بھی ذکر کیا تھا کہ حالات کا, کیونکہ کراچی میں دیکھیں سب سے برا دور جو میں سمجھتا ہوں, ویسے پاکستان کے لیے گولڈن ایرا بھی کہلاتا ہے مشرف کا دور. جی لیکن وہ کراچی کے لیے بڑا برا دور تھا. لوگوں کو بہت کم پتہ ہے, کراچی میں تو کچھ لوگ بچے ہوں گے اس وقت, کہ روز آنا جو ہے نا 10 لاشیں 15 لاشیں یہ ڈیلی خالی لسانیت کے نام پہ قتل ہوتے تھے کراچی شہر. اچھا ساری سیاسی جماعتیں دیکھیں, مزے کی بات یہ ہے کہ ANP MQM کو الزام دیتی تھی, MQM جو ہے وہ امن کمیٹی جو پیپلز پارٹی نے بنائی تھی اس کو الزام دے, ایک دوسرے سے. شام کو یہ سب گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے مکموکا کرتے تھے. جن کے گھر والے مرتے تھے وہ ان کا کیا قصور تھا؟ بہرحال اس کے بعد اس پر قابو پایا گیا الحمدللہ.
اور کراچی میں رینجرز نے اس میں اپنا بہت کلیدی کردار ادا کیا جی. اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے ایسا امن آیا کراچی میں. اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو کراچی بہت پرامن شہر ہو چکا ہے. بالکل بہت پرامن ہو چکا ہے. میں نے تو وہ وقت دیکھا ہوا, بچوں نے آج کے نہیں دیکھا ہوا, بالکل کہ ہم ہمارے والدین بھی اس وقت زندہ تھے, اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی چیز دودھ بھی لینے جانا نہیں ہوتا تھا چھوڑتے نا تھے کہ مت جائے باہر. ہاں تو وہ بولتے تھے نہیں ابھی رکو, روشنی میں چلے جانا, رات میں تو نکلنے بھی نہیں دیتے تھے ہم کو گھر سے. درست. ایسے حالات ہم نے دیکھے کراچی میں. ابھی اللہ کا شکر ہے. باقی اسنیچنگ وغیرہ اور یہ جو چھینا جھپٹی دیکھیں پوری دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ہاں دنیا کے ہر بڑے شہر میں ہوتی ہے. بس کیا ہے, وہاں کا میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے, اس کو رپورٹ نہیں کرتا. یہ فرق. بہت شکریہ نعمان صاحب, اپنا خیال رکھیے گا. اور اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے انہوں نے کراچی کی بات بھی کی, جب ریاست حرکت میں آتی ہے تو بہت سے ترم خان جو ہے نا وہ لیٹ جاتے ہیں. کراچی میں ایک وقت ایسا بھی تھا, جس طرح نعمان صاحب نے اشارہ بھی کیا, کہ ایئرپورٹ کے اندر اور ایئرپورٹ کے پریمیسز میں جو متحارب لسانی گروپس تھے ان کے لیڈروں کی تصویریں لگا ہوا کرتی تھی, مگر ابھی وہاں پر کسی کی تصویر نظر نہیں آتی. پاکستان کی تصویریں نظر آتی ہیں, جھنڈے کی تصویریں نظر آتی ہیں, باقی تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اور کراچی میں ایک لسانی گروپ ایسا بھی رہا ہے جو کہ 1 گھنٹے کی کال پر پورے شہر کو, جو کہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کراچی شہر, وہ لسانی گروپ اس کو 1 گھنٹے کی کال پر بند کرایا کرتا تھا. آج نہ وہ پارٹی موجود ہے, نہ اس کا لیڈر موجود ہے, نہ وہ مافیاز موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ریاست حرکت میں آتی ہے تو اس کے بعد معاملات ٹھیک ہونے لگتے ہیں, مگر اس کے لیے لازمی ہے کہ ریاست کے علاوہ اہل سیاست اور اہل صحافت بھی اپنا اپنا ایک بنیادی کردار یا مثبت کردار یا تعمیری کردار ادا کریں. اور تعمیری کردار کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. سب کچھ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی ملک میں ٹھیک نہیں ہوتا. آپ نے امریکہ بھی دیکھا, وہ کوویڈ کے دور میں یا الیکشن کے بعد نتائج کے بعد جو صورتحال وہاں پر بنی, اور جس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے, جس طریقے سے لوگ لوٹ مار کرتے رہے واشنگٹن میں اور نیو یارک میں, اس نے پورے امریکی معاشرے کو, سوسائٹی کو ننگا کر کے رکھ دیا. ہمارے جیسے ممالک میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے, مگر جو سو کارڈ مہذب ملک تھا اس کو آپ نے کوویڈ میں اور اس کے بعد اوباما کے دوسرے ٹینیور والے الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا بھی ہے. اور اس وقت بھی امریکہ بہت برے سماجی حالات سے گزر رہا ہے. نعیم اللہ یوسفزئی لائن پر ہے. بہت شکریہ نعیم, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. اچھا نعیم, میں آپ کی تصویریں دیکھ رہا تھا, اور آپ نے جو افغانستان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اس میں میرے خیال میں ٹریڈ منسٹر بھی تھے, پورا ایک وفد بھی تھا. آپ نے ان کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا, آپ نے تصاویر بھی شیئر کی, نوٹس بھی شیئر کی. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس والے وفد کے آنے کے بعد یا محمد صادق خان صاحب کی ملٹیپل ایفرٹس کے بعد یا آج اسحاق ڈار صاحب جب کابل میں ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ برف پگھل رہی ہے جو ایک تلخی ہم نے دیکھی ہے اگست 2021 کے بعد, کہ شاید کہ دونوں ممالک کو, خاص کر افغانستان کو کاؤنٹر ٹیررزم یا کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے ادراک ہو گیا ہے, انٹرنیشنل یا ریجنل پریشر اتنا بڑھ گیا ہے. آپ کا اوور آل انالیسس اس پر کیا ہے؟ بہت شکریہ عقیل صاحب آپ کا وقت دینے کا. یقیناً جو آپ نے نشاندہی کی, اب کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. وہ اس لیے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا امریکہ کا اور دیگر ممالک کا, کہ وہاں بھی معاملات ٹھیک نہیں ہے. تو وہی لوگ تو تھے جو افغانستان کو اور اس ریجن کو اپنے مقاصد کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے سنبھال رہے تھے, ان کو ہیلپ کر رہے تھے, ان کو ایڈ دے رہے تھے. تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ہمسایہ آپ بدل نہیں سکتے, اس کے ساتھ آپ کو تعلقات بہتر بنا کے رکھنے پڑتے ہیں. تو افغانستان کو اگر یہ بات اب سمجھ آ جائے تو میرے خیال میں یہ دیر آئے درست آئے, کوئی برائی نہیں ہے, بہت بہتر ہے. اور ہم عموماً ایک بات کہتے ہوتے ہیں نا کہ حکومت وقت اگر یہ کام کرتا, بر وقت کرتا, تو یہ جو واحد کام ہے یہ حکومت وقت ہر وقت کر رہی ہے. ہر ٹینیور جو آیا ہے, جو بھی حکومت آئی ہے, انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ افغانستان کے معاملات
बाकायदा तरीके से हल हो, वहाँ पे अमन हो, क्योंकि उनकी बदअमनी से न सिर्फ उनको नुकसान होता है बल्कि वो नुकसान इनडायरेक्टली हम पे आता है। वो हमारी बनी बनाई चीजें वो खराब हो जाती है। या तो दहशतगर्द वहाँ से आते हैं, अगर दहशतगर्द वहाँ से नहीं आते तो वहाँ से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, और हमारे यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल अबतर रहती है। तो ये एक ऐसा मौका है अब, और ये जो आप जिस जिक्र किया कि सादिक खान साहब गए, फिर राय ने ये भी कहा है कि बाकायदा अब अफगानिस्तान की हुकूमत इस चीज़ को बाकायदा तस्लीम कर गई है, और बाकायदा इस पे उन लोगों ने रजामंदी का भी जाहिर की है कि वो TTP कलअज़म के खिलाफ इक़दामात करेंगे जो पाकिस्तान उनको निशानदेही करती है। तो वो, और फिर उसके बाद इनके वफद का आना, और फिर आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जाना, ये इस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रही है कि उनको इस चीज़ों की समझ पहले भी थी, वो इतने नादान नहीं है। लेकिन अब उनको पता चल गया कि कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन बचा नहीं है, और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते का एक अहम मुल्क है और वो दूसरे ममालिक के साथ बरादराना और ऐसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं जिससे यहाँ पे मईशत की भी बेहतरी हो, आपके बॉर्डर से भी आप बैठे रहे हो तो आप भी अपने मुल्क को तवज्जो दे सकेंगे, आप भी अपने मुल्क को तवज्जो दे सकेंगे। तो ये एक निहायत अच्छा इक़दाम था। अगर मैं कल की उसकी बात करूँ तो उसमें ये है कि ट्रेड मिनिस्टर जो थे नूरुद्दीन अजीज़ी साहब, तो उनसे और फिर उनके वफद के दीगर लोगों के साथ मेरी थोड़ी सी तफसीली बात इसलिए हुई, और वो कह सकते हैं कि सुकून में भी हुई कि वो उनके जाने का वक्त था, तो उनके जाने से पहले वो वेटिंग में थे और बड़े रिलैक्स थे, मतलब कोई और इंगेजमेंट नहीं थी। तो इस वजह से मेरी उनसे चंद बातें हुई, उनके जो वफद की कुछ अहम अरकान थे उनसे भी। तो उन्होंने कहा कि हमारी बातें तो मोस्टली ट्रेड पे हुई है कि हम ट्रेड को कितना आसान कर सकते हैं, और इसमें पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छे और बहुत अच्छे फैसले भी हुए कि बहुत सारी चीजों में इनको टैरिफ फ्री कर दिया है अफगानिस्तान के मामले तिजारत को। तो ये एक ऐसी चीज है। तो मैंने उनसे ये बात की, मैंने उनके वफद के एक बंदे को कहा कि ये हम कहते होते हैं, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि टमाटर, प्याज, आलू, ये स्पेयर पार्ट की चीजें, इनमें न कोई मुस्लिम होता है, न काफिर होता है, न इसमें कोई गोरा होता है, न काला होता है, न कोई पुख्तून होता है, न कोई पंजाबी होता है। ये ट्रेड है, ममालिक के दरमियान कशीदगी चल रही होती है, लेकिन उनका ट्रेड भी चल रहा होता है। तो अगर इस तरह से आपकी तरफ से भी थोड़ा ये हो कि हर चीज पे बॉर्डर ना बंद करें, और हमारी तरफ से भी ये चीजें जिस तरह पहल की गई है पाकिस्तान की तरफ से, ये सारी चीजें हो, तो इससे जब ट्रेड चलेगा और बाय रोड ट्रेड चलेगा हमारा, इवन कि मैं तो ये भी कहूंगा कि इंडिया के साथ भी हमारा इस तरह होना चाहिए। बिल्कुल, बाकी मामला अपनी जगह, जिस तरह चाइना और अमेरिका, और जिस तरह चाइना और इंडिया के दरमियान कशीदगी के बावजूद तिजारत जारी रहती है, उसी फार्मूले को हम भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इससे फायदा ये होगा, अकील साहब आप खुद देखें, अब सेंट्रल एशिया तक एक्सेस है हमारा बाय रोड, इस तरफ इंडिया है, अगर ये हम आपस में जो हर चीज हमें चाहिए उनको दें, इन ममालिक को दो, इन ममालिक को जो चीजें चाहिए वो हम दें, और अगर इन ममालिक को हमारे रास्ते से अब इंडिया से कुछ चीज चाहिए तो भी हम उनको रास्ता दें, और एक तरीका इसके लिए अपना है, उससे भी हम पैसे कमाए, ट्रक उनके आ रहे जा रहे हैं, लेकिन फायदा पाकिस्तान को होगा। तो अगर इस तरह से वो इस बात पे बड़े खुश थे और कह भी रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से अमूमन रिस्पांस अच्छा रहा है, लेकिन इस बार बहुत अच्छा रहा। और जाहिर है आपको पता है कि महाजिरीन की जो इख्तिला की बात है उस पर भी कुछ बातें हुई है, उसमें भी अभी देखते हैं कि वैसे 30 जून तक तो इन्होंने QR कार्ड तक का टाइम भी दिया हुआ है, और उसमें भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन शायद कुछ ऐसा, वैसे हुकूमत का मूड तो नहीं है, तलाल चौधरी साहब ने कल भी अपने स्टेटमेंट में यही कहा है कि इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे, लेकिन ये सारी चीजें डिस्कस हुई है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वो भी जब एलामिया आएगा तो उसमें भी कुछ चीजें अच्छी अल्लाह करे के सामने आए, तो ओवरऑल ये एक अच्छा इक़दाम है। और इसका मतलब एक आपकी बातों का ज़बरदस्त आपने एक अजमाली, एक तकाबली जायज़ा भी पेश किया कि जब हम माजी करीब या गुज़श्ता 3 बरसों का तकाबली जायज़ा लेते हैं, तो मेरे ख़्याल में, मैं तो अफ़गान उमूर पर जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ कि ख़ुद को बाखबर रखूँ। मेरे ख़्याल में ये जो एक मतलब अप्रैल के महीने में जितनी डेवलपमेंट हुई है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, या रीजनल पीस के हवाले से, या पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी, मेरे लिए तो बहुत सी जो है ना ये सरप्राइजिंग है कि बहुत स्पीड के साथ मामलात बेहतर हो रहे हैं। आप इस पर जो है ना, जो एक रिपोर्ट, या मैंने तमहीद में कहा भी कि चाइना का और रशिया का और ताजिकिस्तान और सऊदी अरब और UAE का भी एक बुनियादी किरदार है रीजनल पीस के लिए या स्टेबिलिटी के लिए, तो आप इससे मुतफिक हैं
کہ یہ ممالک بھی اہم کردار ادا کرتے آ رہے ہیں؟ میں بالکل متفق ہوں، اور میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اس کو آپ مطلب لوگ جس طرح سے بھی لے جائیں، میں سامنے کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ سب چیزیں حوصلہ افزا ہیں، اور میرے لیے یہ ایک سٹیمپ ہے، کیونکہ ہم آپ کو دیکھ کے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، آپ ہمارے سینئر ہیں. تو میرے لیے بھی یہ ابھی اس وقت آپ نے جب بات کی تو میرے لیے اور یہ چیز جس طرح سے میں دیکھ رہا تھا تو مجھے خوشی یہ اس بات کی ہے کہ میں بھی وہی چیز سوچ رہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. ریجنل ممالک کی آپ نے بات کی تو ان کا کردار اہم ہے، بالکل اہم ہے، ایک رول ہے ان کا، اور وہ امپورٹنس کا حامل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز اب ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ دنیا کے آپ نے وہ ممالک دیکھ لیے، آپ نے وہ ادارے بھی دیکھ لیے جو برائے نام دنیا کی سلامتی کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن انڈائریکٹ ان لوگوں نے ہمیں مختلف مجبوریوں میں جکڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے ان ریجنل کنٹریز جتنی بھی ہے، ان لوگوں کو متفق بھی ہونا پڑے گا، ہر طرح کے معاملوں میں ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا، کیونکہ ضرورت سب کی ہے. افغانستان اگر اس وقت کمزور ہے مالی طور پر ان معاملوں، لیکن افغانستان کی بہت ساری ایسی خوبیاں بھی ہیں جس کو یہ ممالک بروکار لا سکتے ہیں. اس طرح پاکستان، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی امپورٹنس، جغرافیائی اہمیت پاکستان کا متبادل ہی نہیں ہے دنیا کے پاس. افغانستان کا بھی متبادل نہیں ہے جب ہم روٹس وغیرہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. اور پاکستان کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں تو آج کل تو پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی فیصلوں کے میز پر جو ہے ایک فیصلہ کن اور ایک بااثر آواز بن چکا ہے. تو ان سب چیزوں میں اگر یہ سارے ممالک اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ اس ملک، اس خطے کے امن و امان کے لیے اور ترقی کے لیے ایک جامع لائحہ عمل طے کرتے ہیں، تو اس میں ہر ملک کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. افغانستان کو بھی اب یہ سب چیزیں جو ہے تسلیم کرنی پڑیں گی کہ اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو آپ نے بین الاقوامی قوانین جو ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ملک میں، آپ کی حکومت میں ہو رہی ہے، ان چیزوں کو اب آپ نے کم کرنا ہوگا. آپ نے پاکستان کے حوالے سے ٹی ٹی پی کلعدم کے حوالے سے جو پالیسی ہے آپ کی وہ بدلنی پڑے گی. ٹی ٹی پی کے جتنے بھی وہاں پہ وہ پناہ گاہیں ہیں، جو وہاں کی لیڈرشپ ہے، جو اپنی ان کی سرزمین کو آپ نے دوحہ ایگریمنٹ پہ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس پہ سائن کیے ہوئے، آپ اس پہ راضی ہوئے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں، اگر وہ واقعی جو انہوں نے صادق خان صاحب کے ساتھ، اور اب ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ہیں اور ایک بات یہ آئی ہے کہ اس چیز پہ رضامند ہو گئے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کسی نہ کسی طریقے سے وہ کارروائی کے لیے تیار ہے. تو اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو یہ ان کی اپنی ترقی اور اپنی خوشحالی کی ضمانت بھی ہوگی. بہت شکریہ، بہت جامع تبصرہ آپ نے پیش کیا، اور میری توقعات سے بھی ہٹ کر آپ نے زبردست قسم کا جو ہے نا معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. بالکل ہم 3 یا 4 لوگ، مطلب میں تو میزبان ہوں مگر ان ایشوز پر میں کام کرتا رہا. مجھے یہ تمام ڈیولپمنٹ بہت سرپرائزنگ لگی ہے، اور اس میں جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سینیٹر زید خان صاحب، نعمان خان صاحب اور نعیم اللہ یوسفزئی، ہم سب اس ایک بات پر متفق ہے، وہ یہ ہے کہ ریجنل پیس کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات کا ہونا انتہائی لازمی ہے، اور اس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے. پاکستان فوجی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ادارہ جاتی لحاظ سے افغانستان سے اس حوالے سے بہت آگے ہے کہ افغانستان گزشتہ 40-45 برسوں سے خانہ جنگی اور جنگوں کی لپیٹ میں ہے، مگر پاکستان کا تجربہ بھی کم نہیں ہے. پاکستان کے لیے ان تمام معاملات کو ڈیل کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر اس مسئلے کے حل کے لیے لازمی ہے کہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہے، جو میڈیا کے ادارے ہیں، جو رایامہ ہموار کرنے والے فورمز ہیں، وہ بھی اپنا کردار ادا کرے. خاص کر سول اداروں کی جو سستی ہے، ان کی جو نااہلی ہے، ان میں جو کرپشن ہے. اور پھر ایک ایشو جو کہ صوبائی حکومتوں کے کردار کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے بعد سیکیورٹی کے تناظر میں ایک کارکردگی کے فریم ورک کی صورت میں ہمیں نااہلی یا سستی یا لاتعلقی دکھائی دے رہی. اگر اس والے سلسلے کو ختم کیا جائے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو ہماری عسکری قیادت ہے، جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، جو سیول ادارے ہیں، جو ملٹری کے ادارے ہیں، وہ اپنے اپنے ڈومین کے اندر رہ کر پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، پاکستان کی خوشحالی اور استحکام کے حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت آگے بڑھے گا، بلکہ ہماری دونوں ممالک کی جو جغرافیائی اہمیت ہے اس کو اگر ہمارے ماہرین، ہمارے ادارے ایک بار پھر
زیر بحث لا کر نظر ثانی کر کے اس کو ریویو کر کے اپنی اہمیت کا ادراک کرے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ چند دہشت گرد گروپ یا چند ہزار لوگ دونوں ممالک کے امن کو یا استحکام کو یا خوشحالی یا استحکام کو چیلنج کر سکیں گے. بہت بڑی پیش رفت ہے. ہم اس کی فالو اپ آپ کو پیش کرتے رہیں گے. اسحاق ڈار صاحب اس کے بعد 27-28 کو وہ بنگلہ دیش کا دورے بھی کر رہے ہیں. جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج غیر رسمی طور پر پاکستانی وفد کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ بعض انتظامی اور عسکری کمزوریوں کے خاتمے کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی اور باقی دیگر گروپس جو ہے ان کو مجبور کیا جائے گا، قائد کیا جائے گا کہ پاکستان کے خلاف جو کارروائی وہ کر رہے ہیں اس سے گریز کریں. سب سے بڑی خبر یہ ہے. اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور چائنا، تاجکستان اور رشیا کے درمیان ایک ریجنل بلاک کے لیے عملاً کوششیں شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو دورے ہے یہ اسی کا تسلسل ہے. ایک بار پھر سینیٹر زیاد خان صاحب کا، نعمان خان صاحب کا، نعیم اللہ صدودے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے ہمیں سنا، ہمیں برداشت کیا. اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.